नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम रमज़ान टाइम में दिली खैर मक़दम करता हूँ। रमज़ान टाइम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप रमज़ान से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल कर सकते हैं और उनके जवाबात हासिल कर सकते हैं। आज हमसे जुड़ रहे हैं हमारे पहले मेहमान हैं मुफ्ती सैयद मिसबाउद्दीन नक्शबंदी साहब और हमारे दूसरे मेहमान होंगे डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब। उनसे हम जो है नात और हम्द का नजराना आप तक पहुंचाएंगे और जो मुफ्ती सैयद मिसबाउद्दीन नक्शबंदी साहब हैं उनसे आपके सवालों के जवाबात लेंगे। दोनों हजरात का खैर मक़दम है। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जैसा कि आपको मालूम है कि रहमतों का महीना, बरकत का महीना, इबादत का महीना, शफाअत का महीना, अपनों का महीना, गरीबों का महीना जो है रहमत बनकर नाजिल हो चुका है। इस बाबरकत के महीने में किस तरह से हमें इबादत करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफदलीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसान अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन गिरामी क़द्र, अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान जैसा अज़मतों वाला और रहमतों वाला महीना अता फरमाया है। इस महीने में इबादतों का अहतमाम कैसे किया जाए, अभी मोहतरम राहिल पाशा साहिब ने सवाल किया है। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि इस महीने में 5 वक्ता नमाज़ों के अलावा नफल नमाज़ों का खूब अहतमाम करें। जैसे कि नमाज तरावीह सुन्नत मुअक्कदा रखी गई है और इसके अलावा नमाज तहज्जुद का भी अहतमाम करें। तो रात में इशा की नमाज के बाद 20 रकात नमाज तरावीह पढ़ें, फिर कुछ सो जाएं, जब आँख खुले तो उसके बाद 8 रकात नमाज तहज्जुद का भी अहतमाम करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने उसके रोज़े फ़र्ज फरमाए हैं। वसनन्तु लकुम क़ियामहु, और मैं रमज़ान में रात के क़ियाम को सुन्नत करार देता हूँ। तो रात के क़ियाम से मुराद यहाँ पर नमाज तरावी है। तो नमाज तरावी का अहतमाम होना चाहिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान में खूब नफल नमाज़ों का अहतमाम होना चाहिए, इबादतों का अहतमाम होना चाहिए। रमज़ान के मुबारक महीने में फ़र्ज़ के अलावा नफल का भी खूब अहतमाम किया जाए। इस वजह से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर हो जाता है और नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलता है। तो सवाब की शरह में इजाफा होता है। फ़र्ज़ काम करेंगे तो 70 फ़राइज़ के बराबर सवाब मिलेगा, नफल काम करेंगे तो फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा। ये फजीलत और ये ऑफ़र मैं कहना चाहूँगा नाज़रीन के समझ में आसानी होती है। ये ऑफ़र सिर्फ रमज़ान के लिए है, दीगर 11 महीनों में आपको ये ऑफ़र नहीं मिलेगा। तो ये ऑफ़र सिर्फ 1 महीने के लिए है। जब तक ये ऑफ़र है, इस ऑफ़र से इस्तेफ़ादा करते हुए फ़राइज़ का तो अहतमाम करना ही है, साथ साथ नवाफिल का भी अहतमाम करें ताकि हमें अल्लाह ताला नफल पर फ़र्ज का सवाब अता फरमाए जी। और घर में नमाज तरावी का भी अहतमाम करे, 5 वक्त नमाजों का भी अहतमाम करे और कुरान मजीद की कसरत के साथ तिलावत भी करे, क्योंकि ये महीना नुज़ूल कुरान का महीना है। कसरत के साथ इस मुबारक महीने में कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम होना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और ये भी बता दीजिए कि गरीबों का किस तरह से ख्याल रखा जाए, क्योंकि इस महीने में ज़कात भी फ़र्ज़ की गई, ज़कात लोग देते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है माह रमज़ान में ज़कात निकालते ताकि उसका सवाब ज़्यादा मिल सके। तो उसका किस तरह से ख्याल रखना चाहिए और कितने % ज़कात देना चाहिए, वो भी आप हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। जी, ज़कात के बारे में आपने सवाल किया है। तो रमज़ान शरीफ के महीने में ज़कात भी निकाली जाती है और ज़कात जैसा कि साहिब निसाब पर फ़र्ज रखी गई है और जैसा कि अभी मैंने हदीस मुबारक जिक्र की है कि रमज़ान में फ़र्ज का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। तो ज़कात रमज़ान में अदा करने का अहतमाम इसलिए भी किया जाता है कि ये फ़र्ज है। अगर निसाब रमज़ान से पहले मुकम्मल हो जाए, साल गुजर जाए, तो रमज़ान से पहले ज़कात अदा कर देंगे। लेकिन अभी निसाब पर ज़कात साल मुकम्मल न भी हो, बाद में होने वाला हो, तो लोग पेशगी ज़कात रमज़ान में निकालते हैं ताकि सवाब खूब मिले। फ़र्ज पर 70 फ़राइज़ के बराबर सवाब मिलता है। तो अब देखिए, रमज़ान में ज़कात भी निकालें और जो सादात हैं, ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं हैं, उनकी दीगर अतियात
سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اب زکوٰۃ کتنی مقدار پر نکالی جائے اور زکوٰۃ کتنی نکالی جائے؟ تو دیکھیے نصاب پر اگر سال مکمل ہو جاتا ہے تو اس میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5 زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ مثلا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر سونا ہے تو 20 مثقال سونا، چاندی ہے تو 200 درہم چاندی۔ اب اس کا گراموں میں اس طریقے سے حساب کیا گیا کہ اس بارے میں دو تحقیقیں ہیں۔ یہاں دکن کے علماء کی تحقیق کے بموجب 60 گرام 755 ملی گرام سونا ہو یا 425 گرام 285 ملی گرام چاندی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے 2.5 زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور شمالی ہند کے علماء کی تحقیق کے بموجب 87 گرام سونا، 480 گرام 480 ملی گرام سونا یا پھر 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس میں 2.5 زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں، دیکھتے ہیں یہ ہمارے پہلے کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اور میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب بھی ہم سے جڑ چکے ہیں، تو میں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب سے درخواست کروں گا کہ ایک پیاری سی حمد آپ ہمارے ناظرین کے لیے سنائیں۔ جی طیب صاحب۔ نعت شریف کا اشارہ ہے۔ عشق نبی کی دولت، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، وہ شخص بھی بڑا ہے، تقدیر بھی بڑی ہے، وہ شخص بھی بڑا ہے، تقدیر بھی بڑی ہے، عشق نبی کی دولت، آقا دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے، آقا دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے، آقا دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے، یہ کائنات ان کے صدقے میں پل رہی ہے، یہ کائنات ان کے صدقے میں پل رہی ہے، عشق نبی کی دولت، دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی، دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی، دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی، آقا جسے نوازے قسمت کا وہ دھنی ہے، آقا جسے نوازے قسمت کا وہ دھنی ہے، وہ شخص بھی بڑا ہے، تقدیر بھی بڑی ہے، عشق نبی کی دولت، سرکار اگر نہ ہوتے کوئی بھی شے نہ ہوتی، سرکار اگر نہ ہوتے کوئی بھی شے نہ ہوتی،
ہوتی کونوں مقام ان کے قدموں سے روشنی ہے عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے عشق نبی کی دولت ہم کو ہی مانگنے کا آیا نہیں سلیقہ ہم کوئی مانگنے کا آیا نہیں سلیقہ ہم کوئی مانگنے کا آیا نہیں سلیقہ ان کی عطا میں ورنہ کس چیز کی کمی ہے ان کی عطا میں ورنہ کس چیز کی کمی ہے ان کی عطا میں ورنہ کس چیز کی کمی ہے بے فکر جی رہے ہیں طیب جو ہم غموں میں بے فکر جی رہے ہیں طیب جو ہم غموں میں بے فکر جی رہے ہیں طیب جو ہم غموں میں بے فکر جی رہے ہیں طیب جو ہم غموں میں سرکار کے کرم کا نام اپنی زندگی ہے سرکار کے کرم کا نام اپنی زندگی ہے عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے وہ شخص بھی بڑا ہے تقدیر بھی بڑی ہے عشق نبی کی دولت بہت خوب بہت خوب بہت بہت شکریہ طیب بھائی آئیے ناظرین اس پیاری سی خوبصورت سی نعت کے بعد پروگرام میں کال کا سلسلہ جو ہے جاری کرتے ہیں کال لیتے ہیں دیکھتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کہاں سے ان کا کیا سوال ہے جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں کون صاحب بات کر رہے ہیں جی میں محمد اکبر اشم بانڈی پورہ کشمیر سے محمد اکرم محمد اکبر جی سوال پوچھئے سوال یہ پوچھتا کہ مفتی صاحب سے ایک سوال میرا ہے کہ جو ہم گھروں میں اب ماہ رمضان جو ہے نا گھروں میں نماز پڑھنے کو کہا تراویح کے گھر میں پڑھا کبھی تو بہت سارے لوگ جو مسجد میں جاتے ہیں 4-5 بندے جاتے ہیں کیا ہمیں کل اس میں کوئی ثواب ملے گا پورا نمبر 1 نمبر 2 تراویح 8 رکعت پڑھنے کی 20 رکعت پوری دوسرا سوال کیا ہے آپ پھر سے بتائیں گے تراویح 8 رکعت پڑھنے کی 20 پورے 8 پڑھنی ہے تو گھر پر کتنے پڑھ سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم غالباً کال ڈراپ ہو گیا جی مفتی صاحب آپ نے سوال سنے بھائی کے جنہوں نے کشمیر سے سوال کیا تھا محمد اکبر صاحب نے کیا جواب دینا چاہیں گے آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ گھروں کے اندر نماز تراویح ادا کر رہے ہیں تو کیا گھر میں نماز تراویح ادا کرنے سے ثواب ملے گا اس طرح کا ان کا سوال تھا جہاں تک مجھے سنائی دیا ہے جی یہی سوال ہے جی تو کیا ان کا یہ پوچھنا کہ جماعت کا ثواب مل جائے گا جی اب جو گھر جی دیکھیے اب دیکھیے گھروں کے اندر جو نماز تراویح ادا کی جا رہی ہے ایک نماز تراویح کا ثواب ہے اور دوسرا جماعت کا ثواب ہے تیسرا مسجد کا ثواب ہے
اب چونکہ گھروں کے اندر جو تراویح ادا کی جا رہی ہے یہ اپنی خواہش سے نہیں بلکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن نافذ ہے، مجبوری کی صورت میں لوگ گھروں کے اندر نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، انہیں افسوس ہے کہ وہ مسجد میں حاضر نہیں ہو سک رہے ہیں، تو گھر میں نماز تراویح ادا کرنے سے تراویح کا ثواب مل جائے گا۔ اب رہی بات جماعت کے ثواب کی، تو جماعت کا ثواب اسی وقت ملے گا جب کہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کی جائے۔ جماعت کے ساتھ مسجد میں تو تراویح ادا کی جاتی تھی، لیکن اب چونکہ گھروں میں ہے تو اگر گھروں میں کوئی ایسا شخص جو امامت کرنے کا مستحق ہے، جس کے اندر امامت کے شرائط پائے جاتے ہیں، تو ایسا شخص گھر میں اپنے گھر کے دیگر افراد کو لے کر، بھائی بہن کو لے کر، اگر والد ہے تو اپنے بیٹوں کو، گھر کے دیگر خواتین کو بھی لے کر جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں تو ان کو انشاءاللہ تعالی جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تو جماعت کا ثواب جماعت سے ادا کرنے کی صورت میں ملے گا، اور جماعت قائم کرنے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، گھر کے اندر بھی تراویح کی جماعت قائم کی جا سکتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ 8 رکعت نماز تراویح پڑھنا چاہیے یا 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا چاہیے، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ نماز تراویح 20 رکعت پڑھیں تو دیکھیے نماز تراویح 20 رکعت ادا کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز تراویح 20 رکعت ادا فرمائی، احادیث مبارکہ موجود ہیں اس سلسلے میں، اور خلفاء اربع راشدین رضی اللہ عنہم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، ان تمام خلفاء راشدین نے 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمائی ہے۔ تو اس دور سے لے کر آج تک 1441 ہجری کے ہم اندر موجود ہیں، تو آج تک نماز تراویح 20 رکعت ہی ادا کی جا رہی ہے، اور 20 رکعت ادا کرنا یہی صحیح ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنے فتاوی میں بیان کیا ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ادا کرنا یہی صحیح قول ہے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جنٹ کے گرے سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی سوال کیجئے۔ کشمیر سے۔ جی میرا سوال یہ ہے، جیسے ہماری نماز مطلب قصر ہوتی ہے، جی جو قصر نماز جو سفر میں قصر ہوتی ہے نماز، جی وہ اب ہم یا گھر میں پہنچے یا سفر میں پہنچے، وہ نماز ہم وہاں پہنچنے کے بعد قصر جو قصر ہماری قضا ہوگی وہ قصر پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی ان کا سوال تھوڑا ریپیٹ کیجئے۔ یہ ان کا سوال یہ تھا جیسے قصر کی نماز، اگر نماز ہم کہیں دوسرے شہر میں جاتے ہیں یا کسی جگہ پر جاتے ہیں، نماز جو قصر ہو جاتی ہے، تو وہاں پر جانے کے بعد ہمیں پوری نماز ادا کرنا ہے یا قصر نماز ادا کرنا ہے؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ابھی جیسا کہ سوال آیا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں تو کتنی مسافت پر نماز قصر کی جائے گی، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے ادا کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں بتلایا گیا کہ 97 کلومیٹر 97 کلومیٹر کا اگر سفر ہو تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر جب آدمی 97 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے پہنچے گا تو وہ نماز کو قصر کرے گا، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے ادا کرے گا۔ اگر وہ وہاں پر قیام کر رہا ہے تو پھر تب بھی وہ قصر نماز ادا کرے گا۔ اب دیکھا جائے گا کہ اس کا قیام کتنا ہے، 15 دن سے کم کا قیام ہے، ایسی صورت میں وہ مسافر ہی کہلائے گا، وہ نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت کر کے ادا کرے گا۔ اگر اس کا قیام 15 دن یا اس سے زائد کا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ مقیم کہلائے گا، نماز اب قصر نہیں بلکہ مکمل 4 رکعت والی نماز 4 رکعت ہی ادا کی جائے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ جی مفتی صاحب رمضان سے متعلق کئی ایک سوال ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ جیسے 2.5%
زکوٰۃ نکالنا چاہیے. تو جو سید ہیں ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کو جو 97.5% ہمارے پاس دولت ہے اس میں سے دینا چاہیے. یہ میں چاہوں گا آپ اپنے حساب سے ہمارے ناظرین کو بتا دیں. ایک بار اپنی طرف سے بتائیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ناظرین کرام، جہاں تک زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو زکوٰۃ نصاب پر 2.5 نکالی جائے گی. اب زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ مستحقین زکوٰۃ کو دیا جائے گا. سادات کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. اب سادات جو کہ غریب ہیں ان کی مدد کیسے کی جائے کہ زکوٰۃ تو ان کو دی نہیں جا سکتی؟ تو زکوٰۃ کے علاوہ جو دوسری رقم ہے عطیات وغیرہ کی، دیگر مد کی، تو اس رقم میں سے سادات کی مدد کی جائے گی. زکوٰۃ کا پیسہ سادات کو نہیں دیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ دیگر جو اپنے رشتہ دار ہیں، عزیز اور اقارب ہیں، ان کی بھی مدد کی جائے. اگر ان میں زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں تو زکوٰۃ سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. اگر ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں تو پھر ان کی بھی مدد دیگر اموال سے کی جائے. زکوٰۃ کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کی بھی مدد کرنی چاہیے اور اپنے پڑوسیوں کی بھی مدد کرنی چاہیے. تو اس بات کا اس میں خیال رکھا جائے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد فاروق سلطان ہے، میں ریاض سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. محمد فاروق سلطان جی. جی میرا سوال یہ ہے، میری بڑی بہن نے چھوٹی بہن کو قرض دیا ہے، کیا میں زکوٰۃ کے پیسے سے میری چھوٹی بہن کا قرض ادا کر سکتا ہوں؟ ہم لوگ سادات نہیں ہیں. جی بڑی بہن نے چھوٹی بہن کو قرض دیا ہے. جی ہاں. تو آپ اپنی جو زکوٰۃ ہے اس میں سے ان کو قرض دے سکتے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہے. جی ہاں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے ان کا پوچھنے کا؟ جو انہوں نے سوال پوچھا مطلب ان کا یہ ہے کہ جو پیسہ دیا ہے قرض کے طور پر کیا وہ زکوٰۃ کے طور پر دے سکتے ہیں جبکہ وہ سید نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے قرض دیا ہوا ہے، کسی کو رقم دی ہوئی ہے، ان کو ضرورت تھی، بطور قرض انہوں نے وہ رقم آپ سے لی ہے، تو اب ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ قرض کی رقم واپس کر سکیں. تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں اب زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہوں کہ وہ جو میں نے پیسے دیے ہیں وہ زکوٰۃ میں شامل کر سکتا ہوں؟ تو دیکھیے ایسا نہیں کیا جا سکتا. آپ اب زکوٰۃ کی رقم میں ان روپیوں کو جو بطور قرض دیے ہیں شامل نہیں کر سکتے. زکوٰۃ علیحدہ کرتے وقت نیت کرنی ہوتی ہے. جب آپ نے پہلے قرض دی ہے تو وہاں زکوٰۃ کی نیت سے آپ نے وہ رقم نہیں دی ہے بلکہ قرض کی نیت سے آپ نے وہ رقم دی ہے. تو اب آپ ان روپیوں کے سلسلے میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے. آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ جب بھی زکوٰۃ دیں تو مالک بنائیں اور زکوٰۃ کی نیت سے رقم دیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی مفتی صاحب جیسے افطار کرتے ہیں باقی کے دنوں میں، رمضان کے علاوہ باقی کے دنوں میں نماز کے اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ لی جاتی ہے، لیکن رمضان میں اذان کے بعد کتنی دیر کے بعد، افطار کے کتنی دیر بعد جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور خاص کر کے خواتین کتنی دیر کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں؟ افطار کے کتنی دیر کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے دیگر مہینوں میں رمضان شریف کے علاوہ مغرب کی جو اذان دی جاتی ہے اس کے فوراً بعد جماعت کھڑی کر دی جاتی ہے. اب لیکن چونکہ رمضان میں لوگ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو اب کیا اذان دینے کے بعد افطار کے لیے کچھ وقت دیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے ہمارے یہاں ملک ہندوستان میں جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، غروب آفتاب ہوتا ہے، تو اس کے بعد سائرن بجایا جاتا ہے کہ اب وقت شروع ہو چکا ہے. اس کی اطلاع اس کے ذریعے سے دی جاتی ہے روزے دار روزہ کھول لیں.
5-7 منٹ کا کچھ وقفہ دیا جاتا ہے سیرن بجانے کے بعد. جب لوگ افطار کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اذان دی جاتی ہے اور اذان کے فوراً بعد نماز کھڑی کر دی جاتی ہے. تو یہاں پر جو طریقہ ہے یہی بہتر طریقہ ہے کہ افطار کا وقت مغرب کا وقت جو ہے افطار کا بھی وہی وقت ہے. مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد سیرن بجایا جائے, لوگوں کو اطلاع دی جائے کہ وقت افطار کا شروع ہو چکا ہے, کچھ دیر کا 5-7 منٹ کا وقفہ دیا جائے, اس کے بعد اذان دی جائے اور پھر جماعت کھڑی کی جائے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور آئیے ناظرین, ہمارے ساتھ طیب پاشا قادری صاحب بھی موجود ہیں, ان سے میں درخواست کروں گا کہ ایک پیاری سی نعت جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. جی طیب صاحب. آپ کی عظمت رسول ہاشمی اچھی لگی, آپ کی عظمت رسول ہاشمی اچھی لگی, ابدیت میں نور کی بے سائگی اچھی لگی, آپ کی عظمت رسول ہاشمی اچھی لگی. تم کو زاہد آرزو جنت کی اچھی لگی, تم کو زاہد آرزو جنت کی اچھی لگی, ہم کو جنت سے مدینے کی گلی اچھی لگی, ہم کو جنت سے مدینے کی گلی اچھی لگی. آپ نے چھوڑا نہ دامن ابدیت کا عمر بھر, آپ نے چھوڑا نہ دامن ابدیت کا عمر بھر, حق تعالی کو یہ شان بندگی اچھی لگی, حق تعالی کو یہ شان بندگی اچھی لگی, آپ کی عظمت رسول ہاشمی اچھی لگی. گنبد تیری عظمت کی بلندی کو کوئی کیا چھو سکے, تیری عظمت کی بلندی کو کوئی کیا چھو سکے, گنبد خضرا یہ تیری برتری اچھی لگی, گنبد خضرا تیری یہ بندگی اچھی لگی, آپ کی عظمت رسول ہاشمی اچھی لگی. ہے مدینے کی فضا میں دلکشی کچھ اس قدر, ہے مدینے کی فضا میں دلکشی کچھ اس قدر, زندگی تو زندگی ہے, موت بھی اچھی لگی, زندگی تو زندگی ہے, موت بھی اچھی لگی.
کی عظمت رسول ہاشمی اچھی لگی، عشق میں سرکار کے ڈوبا ہوا ہے شعر ہے، عشق میں سرکار کے ڈوبا ہوا ہے شعر ہے، ہم کو بھی طیب تمہاری شاعری اچھی لگی، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، کیا بات ہے، بہت خوب۔ ہم کو بھی طیب تمہاری شاعری اچھی لگی، آپ کی عظمت رسول ہاشمی اچھی لگی، عبدیت میں نور کی بے سائگی اچھی لگی، عبدیت میں نور کی بے سائگی اچھی لگی۔ کیا بات، بہت خوب طیب بھائی، بہت خوب، بہت بہت شکریہ۔ اور آئیے ناظرین، اس پیاری سی خوبصورت سی نعت کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالرز کہاں سے، ان کے کیا کیا سوالات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم کپوارہ سے، کپوارہ کشمیر سے ہیں۔ جی تو ہمارا یہ سوال ہے کہ جو کفارہ ہے، کفارہ جی اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا وضاحت چاہیے، کیونکہ صبح میں نے ایک چینل پر سنا ہے کہ 2 یا 3 دن کا کفارہ پھر اکٹھے دینا پڑتا ہے۔ جی اس بارے میں مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ تفصیل سے ہمیں روشنی ڈالیں تاکہ ہم اس سے واقف رہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ جی مفتی صاحب، ان کا سوال تھا کفارے سے متعلق، کفارہ کس طرح سے ادا کرنا چاہیے اور کتنے دن میں ادا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا ہے کہ 2-3 دن کا کفارہ ایک ساتھ ادا کرنا چاہیے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک روزوں کے فدیے کی بات ہے کہ اگر کوئی روزہ نہ رہ سکے تو اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ روزہ وہ کون لوگ ہیں جو روزہ نہیں رہ سکتے، جن کو فدیہ دینے کی اجازت دی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا مریض ہو کہ وہ اتنا بیمار ہے جس کو شیخ فانی کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، کہ بعد میں اس کی صحت کی امید نہیں ہے، ایسا مریض ہے، تو پھر ایسی صورت میں کہا گیا کہ وہ ایک روزے کے لیے ایک صدقہ فطر کے برابر فدیہ دے، اور اگر بعد میں صحت کی امید ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ فدیہ نہیں دے سکتا، بعد میں روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں جیسا کہ ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہاں پر بیان فرمایا کہ مریض ہے یا مسافر ہے تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ مسافر حالت اقامت میں آنے کے بعد، مقیم ہونے کے بعد روزوں کی قضا کریں۔ پھر اسی طرح اگر مریض ہے تو وہ صحت اور تندرستی کو حاصل کرنے کے بعد روزوں کی قضا کریں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ وہ روزہ رہنے کی طاقت نہیں رکھتا، روزہ رکھنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ ایک روزے کے لیے ایک صدقہ فطر کے برابر فدیہ دے دے۔ اور ایک دن روزہ نہیں رہ سک رہا ہے تو پھر ایک صدقہ فطر کے برابر فدیہ دے گا۔ اب چونکہ 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں تو ان کا حساب کرتے ہوئے 29 ہو تو 29 صدقہ فطر دے، اگر 30 ہو تو پھر 30 صدقہ فطر 30 روزوں کے برابر وہ دے دے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام سے جوڑتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بارہمولہ کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ سوال کیجیے اپنا۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔
سر جو سینیٹائزر ٹنل میں ہم کراس کرتے ہیں اس میں کیا نماز کے ٹائم یہ کپڑے چینج کرنے پڑیں گے ہمیں؟ سینیٹائزر کیا کرتے ہیں؟ یہ جو سینیٹائزر ٹنل بنی ہے جی کورونا وائرس کی وجہ سے جو ٹنل بنائی ہے جی اس ٹنل کے بیچ میں جب ہم گزرتے ہیں تو وہ سینیٹائزر ہمارے کپڑوں پہ گرتا ہے. جی کیا نماز کے وقت وہ کپڑے ہمیں چینج کرنے؟ مفتی صاحب سے میرا سوال. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب ان کا سوال یہ تھا کہ جو ٹنل بنی ہوتی ہے سینیٹائزر کی ٹنل جس میں سے گزرنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی باوضو اس میں سے گزرتا ہے تو نماز کے وقت نماز پڑھنے سے پہلے کیا اس کو پھر دوسرا کے وضو کرنا پڑے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سینیٹائزر جو گیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے اس میں سے گزرنے والا باوضو ہو اور وہ گزر جائے تو سینیٹائزر گیٹ میں سے گزرنے کی وجہ سے اس کے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, بے شک جی. وہ باوضو ہی رہے گا اور وہ نماز ادا کر سکتا ہے. چونکہ سینیٹائزر کے اندر کوئی ناپاکی تو نہیں ہوتی, کپڑے چینج اس وقت کرنے ہوتے ہیں جب کہ کپڑوں پر کوئی ناپاکی لگ جائے تو جی. جب کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں. یہاں پر تو ناپاکی نہیں لگ رہی ہے اسی لیے کپڑے چینج کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس آ سکتے ہو؟ جی ہیلو, ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جموں کشمیر اڑی سے. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, سوال بتائیے. ہیلو, ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بھائی, پہ اپنا سوال پوچھیے. جموں کشمیر اڑی سیکٹر بارامولہ ڈسٹرکٹ بارامولہ فیل اڑی. سوال کیا ہے آپ کا؟ سر جو خمس ہے نا, جی جو خمس ہے نا سر, خمس جی خمس کس کو لگتا ہے؟ خمس کس کو؟ اس کے بعد سفر میں جو روزہ کتنی دوری پہ سفر جو روزہ ہے, روزہ کتنے آتا ہے اس میں؟ آپ کا سوال واضح نہیں, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں صحیح بتائیے. سر جو بولتے ہیں نا سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے, کتنی دوری تک یہ سفر میں روزہ نہیں آتا ہے؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ. جی ہیلو, مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ان کا بھائی کا سوال تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے, روزہ جو ہے قضا کر سکتے ہیں, تو کتنی دوری کا سفر ہونا چاہیے جس پر یہ شرط لاگو ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو شرعی مسافر ہے اس کے لیے بتلایا گیا کہ وہ 97 کلومیٹر کا اگر سفر ہو تو پھر وہ شرعی طور پر مسافر کہلائے گا, اور جب 97 کلومیٹر کا سفر ہو تو وہ مسافر ہوگا. ایسے مسافر کے لیے حالت سفر میں روزہ ترک کرنے کی اجازت دی گئی ہے, لیکن وہ روزہ چھوڑے گا نہیں, بعد میں جب وہ مقیم ہو جائے گا تو اس روزے کی قضا کر لے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بہار سے بات کر رہا ہوں. بہار کے کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں؟ جی کن مکھ وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ جی جی ٹھیک, کن مکھ وجہ کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بھائی نے سوال کیا تھا کن کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. جی مفتی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے روزے کی حالت میں اس قدر سو رہے ہیں کہ بس سحری کیے اس کے بعد سوتے رہے, سارا دن سوتے رہے, پھر افطار کے قریب اٹھ جائے تو پھر ایسی صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ روزے کی حالت میں دیگر غلط باتیں زبان سے نہ نکالیں اور گالیاں وغیرہ نہ دیں. ویسے تو غلط باتیں کہنا اور گالیاں وغیرہ دینا عام حالتوں میں بھی منع ہے, لیکن روزے کی حالت میں اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ سے روزے دار کے لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ وہ روزے کی حالت میں ایسا کام کرے جس کو ناپسند کیا گیا ہو, مثلا گالیاں دینا اور نامناسب باتیں کہنا, جھوٹ وغیرہ کہنا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کام نارمل حالت میں بھی منع ہے, لیکن روزے کی حالت میں اس سے بدرجہ اولا اجتناب کرنا چاہیے. جی
مفتی صاحب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے رمضان کے دوران سرما نہیں لگانا چاہیے یا زخم ہوتا ہے تو اس پہ دوا نہیں لگانا چاہیے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ جی دیکھیے جی غالباً مفتی صاحب سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ آئیے ناظرین، اسی بیچ ہم اپنے جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں طیب پاشا قادری صاحب، ان سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیاری سی نعت پیش کریں۔ جی طیب صاحب۔ رمضان سے متعلق نظم ہے رحمت حق شامل رمضان کے مہینے میں، ہے رحمت حق شامل رمضان کے مہینے میں، قرآن ہوا نازل رمضان کے مہینے میں، ہے رحمت حق شامل رمضان کے مہینے میں، روزوں کی فضیلت سے قسمت کھلی بندوں کی، روزوں کی فضیلت سے قسمت کھلی بندوں کی، روزوں کی فضیلت سے قسمت کھلی بندوں کی، آسان ہوئی ہر مشکل رمضان کے مہینے میں، آسان ہوئی ہر مشکل رمضان کے مہینے میں، قرآن ہوا نازل رمضان کے مہینے میں، اس ماہ کی نسبت سے مانگے ہوئی سب پوری، اس ماہ کی نسبت سے مانگے ہوئی سب پوری، خالی نہ رہے سائل رمضان کے مہینے میں، خالی نہ رہے سائل رمضان کے مہینے میں، خالی نہ رہے سائل رمضان کے مہینے میں، افطار کی لذت سے سحری کی بھی برکت سے، افطار کی لذت سے سحری کی بھی برکت سے، آئینہ بنا ہے دل رمضان کے مہینے میں، آئینہ بنا ہے دل رمضان کے مہینے میں، قرآن ہوا نازل رمضان کے مہینے میں، اس ماہ میں ہر نیکی کا اجر ہے 10 گنا، اس ماہ میں ہر نیکی کا اجر ہے 10 گنا، ہرگز نہ ہو تو غافل رمضان کے مہینے میں، ہرگز نہ ہو تو غافل رمضان کے مہینے میں، قرآن ہوا نازل رمضان کے مہینے میں، زاہد کے مقدر میں جنت ہے تو ہونے دو، زاہد کے مقدر میں جنت ہے تو ہونے دو، زاہد کے مقدر میں جنت ہے تو ہونے دو، عاصی بھی ہوئے قابل رمضان کے مہینے میں، عاصی بھی ہوئے قابل رمضان کے مہینے میں، قرآن ہوا نازل رمضان کے مہینے میں، روزوں کی ادائی سے
طیب کئی دل جاگے روزوں کی ادائی سے طیب کئی دل جاگے روزوں کی ادائی سے طیب کئی دل جاگے آئینہ بنا ہے دل رمضان کے مہینے میں ایمان ہوا کامل رمضان کے مہینے میں ایمان ہوا کامل رمضان کے مہینے میں ہے رحمت حق شامل رمضان کے مہینے میں قرآن ہوا نازل رمضان کے مہینے میں. کیا بات، بہت خوب، بہت بہت شکریہ طیب صاحب. اور ناظرین، مفتی صاحب سے ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے، تو جو مفتی صاحب نے آج باتیں بتائیں رمضان کے متعلق کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے بہت سے لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ تراویح کتنی رکعت پڑھنا چاہیے. اکثر سوالات آتے ہیں کہ 8 رکعت نماز تراویح پڑھنا چاہیے یا 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا چاہیے. تو ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسا کہ مفتی حضرات نے کئی بار بتایا ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا چاہیے، جیسا کہ مکہ شریف میں بھی ہوتا ہے، مدینہ شریف میں بھی ہوتا ہے. 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے. تو آپ جو ہے 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کریں. اور اگر کسی کو قرآن پاک پورا حفظ نہیں ہے، چند آیات یاد ہیں، چند صورتیں یاد ہیں، تو آپ ان صورتوں کے ذریعے آپ جو ہے گھر میں تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں. اگر علم ترا سے لے کر آپ کو قل اعوذ برب الناس تک سورہ یاد ہے، 10 صورتیں یاد ہیں، تو آپ جو ہے ان کو 10 صورتیں جو ہیں 10 تراویح میں پڑھ سکتے ہیں. پھر باقی کی 10 صورتیں جو باقی کی 10 تراویحوں میں پڑھ سکتے ہیں. اور جہاں تک زکوٰۃ کی بات کہی تھی مفتی صاحب نے، تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ 2.5% جو ہے زکوٰۃ جو ہے غریبوں کو دی جاتی ہے. آپ کے پاس جو 97.5% جو دولت ہے، جو مال ہے، وہ سیدوں کو اس میں سے دیا جائے گا. اس میں سے دیجیے، نہ کہ زکوٰۃ کا پیسہ سیدوں کو دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا، آپ ہمارے ساتھ جڑے. فی الحال اس پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ٹھیک 4:56 پر پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.